तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं और आज हम दूसरे सैमुएल के 10वें और 11वें बाब का मुतालिया करेंगे। नाजरीन, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इस शो में हम किताब बा किताब बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया कर रहे हैं। अगर आप हमारी पिछली इकसात या पिछले अबवाब के मुतालिक जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट biblemutalaya.com विजिट कीजिए। आपको तमाम इकसात वहां पर मुयस्सर होंगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमारा ईमेल एड्रेस info@biblemutalaya.com पर अरसाल कीजिए या वक्फे के दौरान दिखाई दिए पते पर भी आप भेज सकते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। भाई मोइन खुशामदीद, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा खुशामदीद, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। भाई उसामा, हम 10वें बाब से शुरू करेंगे। इस बाब में एक अजीब वाक़या है जिस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। मैं चंद आयात की तलावत करूंगा। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी अमून का बादशाह मर गया और उसका बेटा हनून उसका जानशीन हुआ। तब दाऊद ने कहा कि मैं नाहस के बेटे हनून के साथ मेहरबानी करूंगा जैसे उसके बाप ने मेरे साथ मेहरबानी की। सो दाऊद ने अपने खादिम भेजे ताकि उनकी मार्फत उसके बाप के बारे में उसे तसल्ली दे। चुनाचे दाऊद के खादिम बनी अमून की सरजमीन में आए और बनी अमून के सरदारों ने अपने मालिक हनून से कहा, तुझे क्या ये गुमान है कि दाऊद तेरे बाप की ताजीम करता है कि उसने तसल्ली देने वाले तेरे पास भेजे हैं? क्या दाऊद ने अपने खादिम तेरे पास इसलिए नहीं भेजे हैं कि शहर का हाल दरियाफ्त करके उसका भेद लेकर उसको गारत करे? तब हनून ने दाऊद के खादमों को पकड़कर उनकी आधी आधी दाढ़ी मुंडवाई और उनकी पोशाक बीच से सरीन तक कटवा कर उनको रुखसत कर दिया। जब दाऊद को खबर पहुंची तो उसने उनसे मिलने को लोग भेजे, इसलिए कि ये आदमी नहायत शर्मिंदा थे। सो बादशाह ने फरमाया कि जब तक तुम्हारी दाढ़ी ना बढ़े यरूह में रहो, इसके बाद चले जाना। जब बनी अमून ने देखा कि वो दाऊद के आगे नफरत अंगेज हो गए तो बनी अमून ने लोग भेजे और बैत रहूब के एरामियों और सूबा के अरामियों में से 20,000 प्यादों को और मक्का के बादशाह को 1,000 सिपाहियों समेत और तूब के 12,000 आदमियों को उजरत पर बुलाया। और दाऊद ने यह सुनकर योआब और बहादुरों के सारे लश्कर को भेजा। तब बनी अमून निकले और उन्होंने फाटक के पास ही लड़ाई के लिए सफ बांधी और सूबा और रहूब के इरामी और तूब और माका के लोग मैदान में अलग थे। कहानी के आखिर तक यूं था। कुछ देर बाद इसकी तफसीलात हम देखेंगे। नाहिस के बेटे हनून का दाऊद के खादमों के साथ ऐसे रवैये में आप क्या देखते हैं? दर हकीकत में फजल की रूह की बेइज्जती देखता हूँ। पिछले बाप में दाऊद यूनतन के ख़ानदान पर मेहरबानी करने का फ़ैसला करता है और उसने नाहिस के ख़ानदान के साथ मेहरबानी करने का फ़ैसला किया। यहाँ पर मफीबूसत और हनून के बीच बहुत अहम तज़ाद है। मफीबूसत ने अपने आप को दाऊद के फ़ज़ल के सामने हकीर जाना और उसके फ़ज़ल को कबूल किया और कबूल किया कि वो इस लायक नहीं था। मफीबूसत साउल के घराने से ताल्लुक़ रखता है और हम सब जानते हैं कि साउल कितना बुरा था। और हनून नबी अमून के नाहिस के घराने से ताल्लुक़ रखता है और नाहिस अमूनी भी एक बुरा शख्स था।
پر اس طرح ہی سب لوگوں نے داؤد سے فضل پایا، اور یہاں پر ہم اپنے اصلی داؤد خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کی معموری میں ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، خداوند کا فضل جو سب کو حاصل ہوتا ہے، اور ہم اس کے فضل کے بدلے دو مختلف رد عمل دیکھتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو اس کی عزت اور تعریف کرتے ہیں اور اسے فضل کے سامنے جھک کر اسے قبول کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو فضل کے روح کو غصہ دلاتے ہیں، اور جب حنون نے اپنے اس فضل کا انکار کیا جس کی پیشکش داؤد نے کی تھی، اس نے بری سزا پائی۔ تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کا خون جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا، اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ جو گناہ انسان کو جہنم تک لے جائے گا وہ دراصل جھوٹ بولنا، زناکاری، قتل کرنا یا چوری کرنا نہیں ہے، کیونکہ آسمان پر ہم ایسوں کو دیکھیں گے جنہوں نے خون کیا، زناکاری کی اور چوری کی، پر انہوں نے فضل کو قبول کیا۔ جو گناہ لوگوں کو جہنم تک لے جائے گا وہ فضل کی روح کو رنجیدہ کرنا، نجات دہندہ کے کام کو اور اس کے کام کو قبول نہ کرنا جو سب بھٹکے ہوئوں کے لیے اپنی بائیں پھیلائے ہوئے ہے۔ داؤد نے جو حنون کے ساتھ کیا وہ فضل کی روح کی بدولت ہے، فضل کا روح، لیکن حنون نے اس فضل کے روح کا انکار کیا اور فضل اسے کا غصہ انکار کیا۔ دلایا، اور بالکل، یہ ایک تنبیہ ہے۔ یہ ایک تنبیہ ہے۔ بھائی معین، اس کے نتیجے میں جنگ برپا ہوئی اور امونیوں نے اپنے سب لشکر اکٹھے کیے اور جنگ شروع ہوئی، اور 18ویں آیت میں وہ اس جنگ کا نتیجہ بتاتا ہے۔ اور ایرامی اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے، اور داؤد نے ایرامیوں کے 700 رتھوں کے آدمی اور 40,000 سوار قتل کر ڈالے۔ میں ان واقعات کے متعلق جاننا چاہوں گا۔ میں ان واقعات میں داؤد اور اس کے لوگوں کی فتح دیکھتا ہوں جن کی بے عزتی ہوئی تھی، اور میں دیکھتا ہوں کہ جنہوں نے داؤد کے خلاف جنگ کی تھی ان کی عدالت ہوئی، کیونکہ ہم نے فضل اور رد عمل کے بارے میں واضح سیکھا ہے۔ انہوں نے محبت کا جواب شرارت سے دیا، صرف داؤد کے ساتھ نہیں بلکہ انہوں نے داؤد کے خداوند کے ساتھ بھی یہی کیا۔ اور بہت بار لوگ بھی ایسے ہی پوچھتے ہیں کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ ہم تو ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ یہ بات عام اور متوقع ہے، پر میں کہوں گا کہ وہ وقت ضرور آئے گا جب خداوند سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے، اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ اور میں ان اچھے آدمیوں کے لیے ایک بات کہوں گا جنہوں نے حکم کی تعمیل کر کے داؤد کی تسلی ان لوگوں تک پہنچائی۔ انہوں نے ان کی داڑھی منڈوائی اور کچھ دیر بعد وہ پھر بڑھ گئی۔ سب چیزیں معمول پر ہوں گی، اور جہاں تک ایماندار کے خلاف اس عمل کی بات ہے خداوند اس کی بھرپائی کرے گا اور سب چیزیں معمول پر آ جائیں گی۔ پر جو انہوں نے داؤد کے خادم کے ساتھ کیا وہ اس کا خمیازہ بھریں گے، اور داؤد کی سلطنت اور کامیابی ہوگی اور وہ فتح پر فتح حاصل کرے گا۔ ویسے ہم دوسرے سیموئیل کے پہلے حصے کے آخری باب پر پہنچ چکے ہیں۔ باب 1-10 پہلا حصہ تھا، کیونکہ اگلے حصے سے ہم اس عظیم داؤد بادشاہ کی زندگی کے ایک نئے حصے کو شروع کریں گے۔ یہاں اسے ایک کے بعد ایک فتح حاصل ہوئی۔ رومیو کے خط میں لکھا ہے، مگر ان سب حالاتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ ہم داؤد کے دشمنوں کو جھکتے دیکھتے ہیں۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب ان بادشاہوں کو جو ہدد آزر کے خادم تھے دیکھا کہ وہ اسرائیلیوں سے ہار گئے تو انہوں نے اسرائیلیوں سے صلح کر لی اور ان کی خدمت کرنے لگے۔ غرض آرامی بنی امون کو پھر کمک کرنے سے ڈرے، وہ داؤد کے آگے جھکیں گے، وہ داؤد سے خوفزدہ ہوں گے۔ یہ حسین منظر ہے جب داؤد کا خدام سلطنت کرنے آئے گا، اور لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا اور ہر ایک سجدہ کرے گا اور مانے گا کہ وہی خداوند ہے۔ آپ نے ہمیں متوجہ کیا کہ 11ویں باب سے داؤد کی شرمناک تاریخ اور اس کے زوال کا بیان ہے، لیکن ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد آپ سے پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، سوال کیجیے۔ خدا نے اپنی کتاب میں انبیاء کے گناہ کیوں لکھے جیسے یہاں 11ویں باب میں داؤد کے گناہ لکھے ہوئے ہیں؟ جی، خدا کی کتاب میں انبیاء کے گناہوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے، خاص کر داؤد جیسے نبی کا؟ اگر یہ خدا کی کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب ہوتی تو ہم حیران ہوتے کہ کیسے انہوں نے اپنے بہادروں کی تعریف بیان کی ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ اس کتاب کا منصف محض ایک اسرائیلی منصف ہے جس نے داؤد کی زندگی کی کہانی لکھی، تو میرا خیال ہے کہ اس نے بادشاہ کے
ان گناہوں کو معاف کر کے نظر انداز کر دیا ہوتا ہے جن کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں، پر چونکہ یہ خدا کی کتاب ہے جو کسی کی خوشامد نہیں کرتی بلکہ انسان اور خدا کے بارے میں بہت کچھ عیاں کرتا ہے، سو وہ انبیاء کے گناہوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ایک بات ہے، پر دوسری بات یہ ہے کہ ہم اسے فحش کیوں سمجھتے ہیں جبکہ ہم سبھی گناہگار اور اس مرض میں مبتلا ہیں۔ ہم میں سے کوئی بے قصور نہیں، صرف ایک ہے جو گناہ سے پاک ہے۔ اس نے کہا، تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ خدا کا بیٹا جو گناہ کے علاوہ وہ باقی چیزوں میں ہم سب سے مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ تو یہاں پر بیان کیے گئے انبیاء کے تمام گناہوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس لیے دیے گئے تھے تاکہ ہم اسے سیکھیں اور دھیان کریں اور اس بات پر غور کریں کہ یہ سب ان کے ساتھ اس لیے ہوا تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کر سکیں اور یہ ہمارے لیے ایک مثال اور ایک سبق ثابت ہو سکے۔ صحیح بھائی معین، 11ویں باب میں مسئلہ شروع ہوا اور ایسا ہوا کہ دوسرے سال جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، داؤد نے یوآب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اور سب اسرائیلیوں کو بھیجا اور انہوں نے بنی امون کو قتل کیا اور ربا کو جا گھیرا، پر داؤد یروشلم میں ہی رہا۔ بادشاہ جنگ کے لیے گئے پر وہ یروشلم میں ہی رہا۔ آپ اس زوال کے پیچھے کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہے۔ آپ کس چیز کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ کس چیز کا وقت تھا؟ وہ وقت سونے کا وقت نہیں تھا، وہ آرام کا وقت نہیں تھا، اور نہ ہی وہ چلنے پھرنے کا وقت تھا، وہ جنگ کا وقت تھا۔ اور داؤد نے جنگ کے لیے جانا تھا، تبھی اس نے یہ وقت جو جنگ کے لیے مقرر تھا غیر مقررہ چیز کے لیے استعمال کیا، اور یہی اس کے زوال کا آغاز تھا۔ اور دوسری بات، داؤد نے سلطنت کی اور آرام کیا اور محل میں داخل ہوا۔ کیا یہ جنگ کا وقت ہے؟ کیا مجھے پہلے اپنے محل میں آرام نہیں کرنا چاہیے؟ ادلام کے مغارے میں گزارے ہوئے کٹھن دن جو میں نے گزارے وہ کافی ہیں، اور یہ ان وجوہات میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اور میں ایک اور وجہ بھی دیکھ سکتا ہوں کہ داؤد نے عظیم جنگیں لڑیں اور بہت اہم فتوحات کو حاصل کیا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے دیکھا کہ نہیں، یہ ایک چھوٹی جنگ ہے اور میرے سرداروں میں سے کوئی بھی اسے جیت لے گا، میرے جانے کی کوئی وجہ نہیں، میں بڑا جنگجو ہوں، اور اسی لیے یہ چھوٹی چیز اس کے زوال کا باعث بنی۔ غزل و غزلات میں سلیمان چھوٹی لومڑیوں کا حوالہ دیتا ہے۔ یہ چھوٹی لومڑیاں در حقیقت کیا کرتی ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ چھوٹی لومڑیاں سارے پاکستان کو خراب کر سکتی ہیں، پر کاہلی، سستی اور آرام کرنا، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ساکن پانی میں گرد جمع ہو جاتی ہے۔ آرام کرنا اور کاہلی سے کام لینا ابلیس کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ آ کر اپنا کام کرے۔ افسوس کہ داؤد نے یہ کیا اور اپنے گناہ میں گرا۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جب جنگ کا وقت تھا تو داؤد کو جنگ کے میدان میں جانا چاہیے جنگ میں تھا، جانا چاہیے تھا۔ پر اس نے جنگ کے دوران آرام کیا، سو وہ گناہ میں گر گیا۔ بالکل صحیح۔ چھت کے مسئلے سے متعلق اور چھت پر ایسی باڑ نہ لگانا جس سے دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے یا گناہ پر نظر کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ آپ علامتی اور روحانی طور پر مجھے اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں، علامتی طور پر میرے اور دنیا کے درمیان ایک حد مقرر ہونی چاہیے، اور میں اس حد کو ایک چیز میں دیکھتا ہوں جو کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب ہے، جس کے بارے میں پالوس یہ کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں۔ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی، اور دنیا میرے اعتبار سے، میں صلیب کی نظر سے دنیا کو ایک مردہ کی طرح دیکھتا ہوں، اور دنیا مجھے ایک مردے کی طرح دیکھتی ہے۔ اور یہاں پر داؤد نے اس حد کو مکمل طور پر ہٹا دیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو دیکھنے اور کھوج لگانے کا موقع دیا، اور آنکھیں ہمیشہ گناہ کو تلاش کرتی ہیں، اور یقیناً داؤد کی حرکت کے پیچھے کی وجہ ابلیس ہے جو اس نے کی، اور وہ گر پڑا۔ بھائی اسامہ، اگر ہم کہیں کہ کسی بھی مسئلے کے دو پہلو ہوتے ہیں جی، تو یہاں پر قصوروار کون ہے، داؤد یا صرف وہ عورت، یا پھر دونوں؟ در حقیقت ہم ایک مردانہ معاشرے میں رہتے ہیں جو عورت پر سارا الزام لگا دیتی ہے، جبکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس واقعہ میں جو قصوروار ہے وہ بالخصوص داؤد ہے۔ بائبل یہ نہیں کہتی کہ اگر کوئی عورت تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے۔
ہم اس میں دعویٰ اور ایمان کی بات دیکھتے ہیں، لیکن اگر تیری دائنی آنکھ تجھے ٹھوکر کے لائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ مسئلہ عورت میں نہیں ہے پر اس آنکھ میں ہے جس نے عورت کو دیکھا۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا۔ اور خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ مرکزی طور پر یہاں داؤد کی غلطی ہے، اور ہم نے اس کی غلطی بار بار دیکھی ہے، جیسے کاہلی، سستی اور دیر رات تک جاگنا۔ لوگ سویرے اٹھتے ہیں، وہ رات کو دعا کرنے کے لیے نہیں بلکہ ٹہلنے کے لیے جاگتا تھا، جبکہ جنگی مرد جنگ کے میدان میں تھا۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ جنگ پر نہ جانے کی اس کی کوئی مجبوری ہوگی، کہ کیا کوئی ایسی مجبوری تھی جس نے اسے خدا کے سامنے جھک کر گھٹنے ٹیک کر ان کے لیے دعا کرنے سے روکا جو جنگ پر گئے تھے؟ در حقیقت یہاں پر ساری غلطی داؤد کی ہے، اور اس نے اس کے ساتھ صحبت کی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ناتن اس کو امیر آدمی سے تشبیہ دیتا ہے جس نے غریب آدمی کی بھیڑ لے لی۔ اس نے اس عورت کو لیا۔ میں اس عورت کو الزام نہیں دے سکتا، اور یہ اس کا مطلب نہیں کہ عورتوں کو اپنے آپ کو ڈھانپنے کی ضرورت نہیں، یا وہ مکمل طور پر آزاد ہیں، قطعی نہیں۔ ایک پاکیزہ اور ایماندار عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو عزت دار لباس میں مبلس کرے، اس لیے نہیں کہ مرد سے گناہ سرزد کروائے، بلکہ اس کا پہلا اور آخری مقصد یہ ہونا چاہیے کہ خدا کو خوش کرنا۔ ٹھیک ہے، ہم ایسے معاشرے کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جو بظاہر نگاہ کرنے یا عورتوں کو دیکھ کر ان کے پردے کی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں، اور پھر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ یہ ایک وہ جرم اپنے ہے۔ آپ کو یہ بہانہ دے کر ایسی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ وہ عورت برہنہ ہے۔ تو آپ اس کے اگر متعلق ہم کیا کہیں ہراساں گے؟ کرنے کے مسئلے کو دیکھیں اور یہ کہ گناہ کس طرح پھیلا، تو ہمیں پورا الزام عورت پر نہیں بلکہ اس پر لگانا چاہیے جس نے یہ گناہ کیا ہے۔ پر اگر کوئی مسیح کو قبول کرے اور خدا کی زندگی پائے، کیا اس کے پاس کوئی بیرونی اختیار موجود ہوتا ہے تاکہ اگر یہ چیزیں اس کے سامنے ہوں تو ان سے پرہیز کر سکے؟ جب تک کہ وہ خداوند پر ایمان لا کر نئی فطرت کو قبول نہ کر لے، اس کے پاس یہ اختیار ہونا ناممکن ہے۔ ہماری پرانی فطرت اور پرانی نیت جو ہم میں بسی ہے وہ گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے، اور نئی فطرت کے علاوہ گناہ سے کنارہ کرنا ناممکن ہے۔ لکھا ہے کہ کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف خواہش۔ صحیح، ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، ہم جانتے ہیں کہ گناہ بے حساب ہے، اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں داؤد کے گناہ کا کیا انجام تھا؟ جی، یقیناً ہر گناہ کا انجام ہوتا ہے۔ یہ نتائج داؤد کی زندگی میں کیسے رونما ہوئے؟ گناہ کے نتائج، ان کے بارے میں بتائیے۔ ہمارے سامنے اس باب میں کچھ نتائج موجود ہیں، اور ایک اور نتیجہ ہے جو داؤد نے تب ظاہر کیا جب اس سے بصارت حاصل ہوئی، اور یہ سب سے زیادہ اہم تھا۔ ظاہری نتائج نہیں، وہاں وہ بھی اہم ہے۔ پر داؤد نے اس کے بعد جو کہا کہ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا اور وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا ہے۔ گناہ شمار سے باہر ہے کیونکہ وہ براہ راست خدا کے خلاف کیا جاتا ہے۔ جب انسان اپنے ساتھی انسان کے خلاف کچھ گناہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی گناہ ہو، اول تو وہ گناہ انسان کے خلاف نہیں کرتا، بلکہ وہ گناہ خدا کے خلاف کرتا ہے جو در حقیقت اسے بنانے والا ہے۔ میں کہوں گا کہ یہاں اس کی سزا سخت اور ابدی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ براہ راست خدا کے خلاف گناہ کرتا ہے، اور نتائج واضح طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور در حقیقت ہم داؤد کی زندگی میں یک کے بعد دیگر زوال دیکھتے ہیں۔ پہلا، کیونکہ اس نے گناہ میں گرنے کے لیے اپنے راستے کو ہموار کیا، مطلب کہ وہ چھت پر گیا اور غلطی سے اس کی نظر عورت پر پڑی۔ گلی سے گزرتے ہماری بھی نظر بہت سی چیزوں پر پڑتی ہے، اور اس لیے مجھے بہانے کی تلاش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فوراً گناہ سے نظر پھیر کر نیچے جا کر اپنے خدا سے دعا کرنی ہے کہ وہ مجھے سنبھالے۔ لیکن اس نے اپنی راہ کو ہموار کیا، اور اس نے اپنی آنکھ کو موقع دیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے دیکھا، اس کو بلاوا بھیجا، اس سے صحبت کی اور گناہ میں گرا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنی غلطی کو چھپانا چاہتا تھا، تو اس نے اس بیچارے کو جنگ سے بلایا اور اس کے ساتھ جھوٹ بولا۔ اس نے اسے جنگ کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے بلایا، تو خاص کر کے یہی آدمی اس کے پاس جنگ کی خبر کو کیوں لایا؟ اس نے اس سے کہا ٹھیک ہے جا،
لیکن وہ شخص جاتے ہوئے کچھ ایسا کہہ گیا کہ داؤد کا ضمیر جاگ گیا، جب میرے ملک کے خادم کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تو میں اپنے گھر کیسے سوؤں؟ داؤد بادشاہ، جنگ ہو رہی ہے اور وہ اپنے گھر سو رہا ہے، کیوں؟ دوسری چیز، جباس نے اس کو پلا کر متوالا کیا، پر متوالا ہونے کے بعد بھی اس نے وہ کیا جس نے داؤد کی سرزش کی۔ گناہ نے داؤد کو متوالا کیا اور اس کا نتیجہ متوالا ہونے سے برا ہے۔ میرے مالک کے خادم کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تو کیا میں گھر جاؤں اور کھاؤں پیوں اور اپنی لگن، بیوی کے ساتھ خدا سو ان کے جاؤں؟ ساتھ۔ یہ شدید لگن ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ اس نے اسے خط دیا جیسے کہ اس نے اسے اس کی موت کا فرمان دیا ہو، جس میں اس نے اسے جانے کو کہا۔ وہ شخص فرما بردار تھا، اس نے وہ خط ایوب کو دیا اور وہ مارا گیا، اور داؤد نے ایک کے وہ بعد گناہ ایک سے گناہ اپنے کیا۔ گناہ کو وہ چھپانا اسے چاہتا ایک اور تھا گناہ سے اور درست گناہ کرنا کو، چاہتا تھا، یک کے اور بعد اس کا دیگر۔ سلسلہ شروع ہو گیا۔ افسوس کہ وہ شخص مارا گیا اور داؤد کو خبر ملی کہ وہی نہیں، اس کے ساتھ اور بھی بہت مارے گئے۔ اس نے ایوب سے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے اپنے گناہ کے ڈھانپنے کا مقصد پورا کیا، اس نے وقت لیا لیکن خدا نے اسے معاف نہیں کیا، اور آنے والے ابواب میں ہم دیکھیں گے کہ خدا نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ صحیح۔ بھائی اسامہ، قتل اور زناکاری کے گناہ کے بعد باب کے آخر میں 26ویں آیت سے لکھا ہے، جب اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہر اوریا مر گیا ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے لگی، اور جب سو کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر اپنے محل میں رکھ لیا اور وہ اس کی بیوی ہو گئی، اور اس سے اسے ایک لڑکا ہوا۔ یوں لگتا ہے کہ چیزیں بہترین ہیں، پر اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا۔ میں یہاں پر سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا خداوند داؤد کے گناہ کی گھات میں ہے؟ داؤد نے اپنی زندگی میں بہت سے اچھے کام کیے، کیا خدا اس کے اس گناہ کی وجہ سے اس کی گھات میں تھا؟ کیا اس کی ایک نیکی اس کے کیے گناہ کو مٹا نہیں سکتی؟ لہٰذا آپ کی اس کے بارے میں کیا سوچ ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بلکہ اگر ہم فرض کریں کہ ہم ایسے خدا کے سامنے ہیں جس کے پاس پیمانہ ہے جو اچھی اور بری چیزوں کا شمار کرتا ہے، ہم ایک حقیقی تباہی کا سامنا کر رہے ہیں، کوئی بھی اس میں زندہ نہیں بچ سکتا چاہے اس نے کتنے ہی اچھے کام کیے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے کیوں؟ اس کا جواب سادہ سا ہے کہ جب داؤد نے گناہ کیا تو اس کے اپنے الفاظ اور اس کے اقرار کے مطابق، اگر آپ زبور کی کتاب میں 51 زبور کو دیکھیں گے، میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا۔ جی، وہ خدا کے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں اور میں اپنے سامعین سے پوچھتا ہوں کہ خدا کے خلاف ایک گناہ کیا وہ محدود ہے یا لامحدود ہے؟ یا کسی عدد کو انفینٹی سے ضرب دیں تو وہ کل لامحدود بنتا ہے، اور خدا لامحدود ہے، اور خدا کے خلاف کیا گناہ بھی لامحدود ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ داؤد نے اچھے کام کیے، اس نے جتنے بھی اچھے کام کیے، میں کہتا ہوں جتنے بھی کام کیے، آخر میں وہ پھر بھی محدود ہے۔ کیا یہ محدود اچھے کام اس کے لامحدود گناہ کی اجرت کو مٹا سکتے ہیں؟ کیا یہ سوچ منطقی ہے؟ کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور اس کا واحد حل کفارہ کا لہو ہے، یعنی وہ کفارہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے دیا، وہی ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور وہی ایک واحد عظیم ہستی ہے جس نے تمام دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا ہے۔ اگر ہم یہ بھی فرض کر لیں کہ انسان نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا اور سب نیک کام کیے، کیا اسے خدا کی نظر میں یا خدا کی طرف سے مزید حمایت ملتی ہے؟ نہیں، کوئی بھی اس چیز کے لیے انعام نہیں پاتا ہے جو فرض ہو، یہ اس پر فرض ہے۔ فرض کریں کہ ہم نے کبھی کسی ڈاکٹر کو اس بات کے لیے سرٹیفکیٹ لیتے نہیں دیکھا کہ اس نے کسی بیمار کا علاج کیا ہے اور یہ اس کا کام ہے، اور خداوند نے ہمیں یہ بتایا ہے جس کا خداوند نے ہمیں حکم دیا ہے۔ کہو کہ ہم نکمے نوکر ہیں۔ بہت شکریہ۔ اب وقت ہے کہ ہم جانیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ اس قسط میں ہم نے ناحس کے بیٹے حنون کا داؤد کے خادموں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں بات کی، لہٰذا آپ اس واقعے اور عمل کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ یہ اس فضل کی روح کو غصہ دلانے کے طور پر دیکھا گیا جو داؤد نے اس پر کیا تھا، اور روحانی طور پر ہم اس کہانی سے یہ سیکھتے ہیں کہ جیسے خداوند یسوع مسیح صلیب پر موا اور لوگوں نے اس کے فضل کا انکار کیا تو ان کا انجام برا ہوگا۔ جو بھی فضل کی روح کو رنجیدہ کرے ان کے لیے سزا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بائبل داؤد اور باقی انبیاء کے گناہوں کے بارے میں بتاتی ہے، اس کے گناہ 11ویں باب میں قلم بند ہیں۔ بائبل ہمیں انبیاء کے گناہوں کے متعلق کیوں بتاتی ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کے گناہوں کے ذکر کرنے کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ سب لوگوں نے گناہ کیا، اور دوسری وجہ
کہ یہ خدا کے علاوہ کسی اور نے تحریر کی ہوتی تو وہ کبھی ان انبیاء اور لوگوں کے حاکموں اور عظیم لوگوں کے گناہوں کا ذکر نہیں کرتے اور کبھی داؤد کے گناہوں کا ذکر نہیں کرتے بلکہ اس کی تعریف کرتے۔ تیسری وجہ یہ کہ سب اس لیے تحریر کیا گیا کہ ہم اس سے رہنمائی اور سبق حاصل کر سکیں۔ صحیح، بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ اگلے پروگرام میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا کے خادمین کا بھی خدا آپ کو شکریہ، برکت دے۔ خدا ان کے فضل سے شکریہ۔ اگلے پروگرام میں ہم اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ عزیز ناظرین، داؤد جنگ کے لیے نہیں گیا اور آرام کیا، اور جنگ کے دوران وہ آرام کر رہا تھا اور چھت پر ٹہلتے ہوئے وہ گناہ میں گر گیا۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب تک ہم دنیا میں ہیں ہم میں روحانی تضاد ہوگا، کیونکہ ہم دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں اور ہمارے اندر خراب نفس ہے، اور باہر ابلیس اور دنیا کا نظام ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ تو ہمیں دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے اور ہمیں آگاہی اور نگرانی کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہے کہ ہم ہتھیار اٹھائیں، مادی ہتھیار نہیں جن کا استعمال باقی لوگ کرتے ہیں جیسے بم اور بارود، بلکہ ہمیں کتاب مقدس خدا کا کلام اٹھانا چاہیے، کیونکہ خدا کا پاک کلام روح کی تلوار ہے، اور اس کی نگرانی سے ہم سب گناہوں سے بچے رہتے ہیں، اور بائبل مقدس کے ساتھ جڑے رہنے سے ہم تمام گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، میں آپ سے کہوں گا، بے شک آپ کے ایمان کی لمبی تاریخ موجود ہو یا آپ صرف ایک نئے ایماندار ہیں، لہٰذا آپ جوان ہیں یا عمر رسیدہ ہیں، آپ گناہ کے سامنے اتنے طاقتور نہیں ہیں، گناہ آپ کو گرا کر تباہ کر سکتا ہے، لہٰذا کلام کے نزدیک ہوں، اس سے جڑے رہیں تو یقیناً آپ گناہ سے دور رہیں گے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ احفظني في رضاك باقي أيام عمري، اجذبني من وراك، اجذبني وأنا أجري، اجذبني وأنا أجري، املأني بالأشواق نحوك حبيب قلبي، متى أراك عند انتهاء دربي، عند انتهاء دربي، أيقظني للصلوات، عقلني يا ربي، واحميني من الذات، وكن ينبوع حبي، وكن ينبوع حبي۔ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔